Assalamualaikum. स्टोरी स्टार्ट करने से प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो और क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं सितमगढ़ पार्ट नंबर 7। जब ज़ोया हमज़ा साईं से कहती है कि आप हमें इजाज़त दे सकते हैं कि हम आगे पढ़ें और हम दूसरी जिम्मेदारियां भी निभा लेंगे साथ में, कोई मसले की बात नहीं हमारी तरफ से, तो हमज़ा साईं उन्हें दो टोक जवाब देते हुए कहते हैं कि हम आपको मज़ीद पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। आप अपने एग्ज़ाम दे दीजिए, इतनी ही हमने आपको इजाज़त दी थी, उतना ही काफ़ी है। ज़ोया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है और वो कहती है कि हम आपके लिए अपनी द होल लाइफ कुर्बान कर दें और आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि आप हमें इतना सपोर्ट करें कि हम अपना स्टडी बरकरार रख सकें। ज़ोया का दिल टूट सा जाता है और वो कहती है कि मतलब मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो। 2 मिनट के बाद जब हमज़ा साईं कहता है कि चलो ठीक है, आप स्टडी ये कंप्लीट कर लो, ठीक है, फिर कुछ टाइम आप पढ़ाई से ब्रेक ले लीजिएगा, हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद भले आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जितना स्टडी करना चाहूँ कर सकती हूँ ना, लेकिन पहले आपको हमें साईं बोलना पड़ेगा, फिर आप जो कहेंगी तो हमारी जान भी आपके लिए हाजिर है। उस वक्त ज़ोया को ये कहना किसी सज़ा से कम ना था कि वो उसे साईं बोलती, जिसने उसके बाबा की इंसल्ट की हो, लेकिन वो उससे माफ़ी भी तो मांग चुका था। तो जो गलती करे और वो माफ़ी मांग ले तो माफ़ तो करना ही चाहिए। तो ज़ोया उसे साईं कह के मुखातिब करती है। उसके बाद वो कहता है कि यार अब बोला है तो चलो ठीक है, पहले खाना खा लें, फिर हम आपको घर छोड़ के आते, और मेहरबानी करके इस सिलसिले में किसी से कोई गुफ्तगू मत कीजिएगा। ज़ोया उसे यकीन दिलाती है कि इस बारे में मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी। हमज़ा साईं कहते हैं क्या आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हो? हमारे पास तो फ़ोन ही नहीं है, लेकिन हमने जहाँ तक पता है आप फ़ोन चला दो। अरे वो तो बाजी का फ़ोन है ना, हमारा थोड़ी ना है, तो हम आपको फ़ोन गिफ्ट कर दें, आप हमसे बात करोगे पेपर के ख़त्म हो जाने के बाद। अल्लाह, और कितना तड़पाओगी हमें जाने मन, हमने कहा ना आप हमें जाने मन नहीं बोला करें। ओहो, तो मतलब आपको शर्म आती है। आई लाइक इट बेबी, बट कोई बात नहीं जनाब, आप अपना टाइम अपने हिसाब से ले लीजिए, सही है। हमें कोई जल्दी नहीं, जब हमने इतना वेट कर लिया, मज़ीद थोड़ा और वेट कर लेंगे ज़ोया जनाब, कोई मसले की बात नहीं। अब अगर आपको हमारी दावत पसंद आए तो खाना नोश फरमाएंगे आप। ज़ोया खामोशी से बैठ जाती है ज़मीन पर और वो खाना खाने लगती है, लेकिन वो उसका फेवरेट खाना नहीं होता, वो सादा सा खाना होता है। मतलब सादा सा ये कि मतलब थोड़ा सा सलाद होता है और दाल की सब्ज़ी होती है और बाजरे की रोटियां, और बाजरे की रोटियां तो ज़ोया को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। हम ये रोटी नहीं खा सकते। क्यों साईं, आप हमसे जुड़े नहीं कि साईं के नखरे शुरू हो गए? भला आप ये खाना पसंद नहीं करेंगी तो फिर दाल के साथ आप क्या खाना पसंद करेंगी? अगर चावल मिल जाते तो, देखा, हमारी बीवी को चावल चाहिए, कहीं से भी चावल बने हुए हों या फिर बनाए जाएं। अब जब तक हमारी बीवी चावल नहीं खाएगी वो यहाँ से जाएगी ना, और फिर आपके यहाँ हमारे पहले हम आए हैं तो फिर आपको हमारी खिदमत तो करनी चाहिए। वो बोलते हैं साईं आप हमें आधा घंटा दीजिए, हम चावल अभी बना के लाते हो। तो ज़ोया कहती है कि मतलब मैं खा तो रही थी साईं, पर आपको ये पसंद तो नहीं था ना, आप हमारे लिए खा रहे थे। अगर कोई चीज़ इंसान को पसंद ना हो तो वो बदल सकता है, हाँ, पर हमें छोड़कर अगर हम आपको पसंद ना भी आए ना तो भी आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा और बिना हमें तब्दील किए। आप कपड़े तब्दीली का बोलो हम वो कर सकते हैं, आप चाहो हम अपने बाल कटवा लें थोड़े और हम कटवा सकते हैं, आप हमें जो डेयर देना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं बदल सकते, नहीं, मोहब्बत नहीं बदल सकते। आपसे जितना हम मोहब्बत करते हैं वो नहीं बदल सकते हैं ज़ोया। हम मानते हैं कि हमारे अंदर कुछ खामियां हैं। ज़ोया जब उसे टिकटिकी बांध कर अजीब नज़रों से देख रही होती है, गुस्से की नज़रों से, और ठीक है कुछ ज़्यादा ही खामियां हैं हमारे अंदर, फिर भी वो आंखें
نہیں چپکاتی تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بہت برا انسان ہوں، لیکن اتنا تو اچھائی ہے کہ مطلب میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ کے بنا جی نہیں سکتا یار، اب تو یہ عجیب سی نگاہیں بند کر دیجیے اور کتنی قاتلانہ نگاہیں دکھا کے ہمارا دل توڑ دیں گے آپ کسی دن۔ زویا اسے کہتی ہے کہ مطلب آپ ایسے کیسے بات کر سکتی ہو، وہ بھی ہماری فیملی کے بارے میں۔ اللہ معافی تو مانگ چکے ہیں نا، اور کیا کرے، سر خم کر دے۔ دیکھو آپ کے لیے ہمارا سر بھی خم ہو گیا، اب تو ہمیں معاف کر دیجئے، اور کتنی معافیاں منگوائیں گی ہم سے، اور ویسے بھی شوہر کے سامنے اتنی معافیاں منگوانا اچھی بات نہیں ہے، غلطی جو کرے اس کی غلطی اگر وہ مان لے تو اسے معاف کر ہی دینا چاہیے۔ اور میں نے زندگی میں کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی زویا، لیکن تمہارے سے مانگ رہا ہوں کیونکہ پیار کرتا ہوں تم سے، جی نہیں سکتا تمہارے بنا، اور آپ بھی اتنے ظالم ہیں کہ مطلب ہم پہ ہی ستم ڈھائے جاتی ہیں، ایک تو اپنی آنکھوں سے اور دوسرا اپنی باتوں سے۔ زویا چپ چاپ بیٹھ کے کھانا کھائے جا رہی ہوتی اور وہ اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے میں بھی چاول جب نہیں آتے اور زویا کہتی ہے میں نے تو یہ روٹی کھا لی، اب میں جا رہی ہوں یہاں سے، اور جب وہ جانے لگتی ہے تب وہ چاول آ جاتے ہیں۔ تو حمزہ سائیں کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے اس کی سزا تو تمہیں میں دوں گا، تمہیں 2 دن تک یہاں پہ کام کرنا پڑے گا اور اس میں تم ریسٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری بیوی نے پہلی مرتبہ ہم سے کوئی چیز مانگی تھی، ہم انہیں وہ نہیں دے پائے نا، اب 2 دن تک تمہاری فیملی والے بھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ بات سن کر زویا کو بہت زیادہ ڈر لگ جاتا ہے اور وہ حمزہ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے یار تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو، انسان ہے، غلطیاں تو انسان سے ہوتی۔ زویا جناب ابھی ہم سے غلطی ہوئی، آپ نے ہمیں معاف کیا نہیں کیا نا، تمہاری غلطی کی معافی نہیں ہونی چاہیے، کبھی کبھی سزا کا مقتص ہونا بھی ضروری ہے۔ زویا حمزہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ اسے نہ کریں، یہ ایک انسان کے ساتھ سختی کرنا، یہ ظلم ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن حمزہ سائن نہیں مانتے ہیں۔ زویا بھی کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر اگلی بار وہ ان سے کبھی بھی بات نہیں کریں گی۔ اس کے بعد حمزہ سائن مرتا کیا نہ کرتا خاموش ہو کے اس شخص کو اپنی اس سزا سے آزاد کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کام والوں کے لیے بھی پہلی خوش نصیبی تھی کہ پہلی مرتبہ حمزہ سائن کے اس قہر آلودہ غصے سے بچ گئے تھے، ورنہ حمزہ سائن کے غصے کے قہر میں جو آتا تھا وہ زندہ بچ کے نہ جاتا تھا۔ لیکن زویا اس کی زندگی میں آنے کے بعد حمزہ سائن اپنے آپ کو کچھ بدلا ہوا ہی محسوس کرتے تھے۔ چلو آپ کے لیے ہم نے ان کی جان بخش دی، لیکن اس کی قیمت اب کون چکائے گا؟ کوئی بات نہیں نا سائیں، جو ہوا اچھے کے لیے ہوا ہوگا۔ آپ کو باجرے کی روٹی پسند ہے؟ ہمیں تو بہت پسند ہے، اماں سائیں ہمیشہ ہماری فرمائش پہ بناتی ہیں، اور ہمیں تو کبھی بھی ملازموں کا بنا کھانا اچھا نہیں لگتا، ہمارے لیے ہمیشہ اماں سائیں کھانا بناتی ہیں۔ زویا تم جب گھر آ جاؤ گی نا تو تمہیں بھی ہمارے لیے کھانا بنانا پڑے گا، بنانا تو آتا ہے نا کھانا۔ اب وہ کیا ہی کہتی، جو کام سے بھاگتی تھی اب اسے کام کرنا پڑتا۔ مجھے نا پہلے چلو میں گھر چھوڑ کے آؤں، بعد میں کر لیں گے، یہ اچھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے۔ زویا تو 2 منٹ پہلے احمد پہ غصہ کر رہی ہوتی ہے، اب وہ کسی اس طرح سے چل رہی ہوتی ہے کہ جیسے اسے تو وہ سالوں سے جانتی ہو۔ حمزہ سائیں کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ ارے بہت اچھا ہوا حمزہ سائیں کے قہر آلودہ غصے سے ہم بچ گئے۔ ارے یار پر اب یہ بات نہ کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، سائیں نے سختی سے منع کیا ہے، اگر میر سائیں کو پتہ چل جائے گا نا تو پھر کیا ہوگا، پھر ہماری شامت آئے گی، ان کو تو کوئی کہے گا نہیں، لاٹ صاحب کو ہماری ہی شامت آئے گی۔ ایک تو غریب ہونا بھی سب سے بڑا گناہ ہو گیا، لیکن یہ دین محمد کو تو دیکھو، اس کی تو تھی بھی صرف بیٹیاں، ہم تو بیٹوں پر اتراتے تھے اور یہ تو بیٹیوں کا کہتے تھے کہ میری بیٹیاں ہی میرے لیے بیٹوں سے زیادہ ضروری ہیں۔ دیکھو وہ خدا کی دی گئی رضا پہ راضی ہو جاتا نا، خدا اسے ہند میں بہت خوش کر دیتا ہے۔ ارے تھا بھی اس کے پاس کچھ نہیں، اتنی معمولی تو اس کی تنخواہ تھی، پھر اس کی تنخواہ میں اپنی بیٹیوں کو پڑھانا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ ایک دن اس نے کیسے گزارا ہے زندگی کا پیٹ کاٹ کے وہ ہی جانتا ہے۔ اب خیر سے اس کی تینوں ہی بیٹیاں اپنے گھر والی ہو گئی ہیں۔ ارے دوسری بیٹی کی شادی ہوئی، ارے وہ بھی ہونے والی ہے ماشاءاللہ سے۔ کون کہتا تھا کہ ان کے اتنے اچھے گھروں میں رشتے ہوں گے، لیکن نصیب کی بات ہے۔
وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ زویا کو جب وہ کہتا ہے یار گاڑی میں آرام سے بیٹھ جاؤ، وہ اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے اپنے ہاتھوں سے اور اسے آرام سے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے بولتا ہے، اور پھر وہ خود گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو پھر لاک نہیں کرتا۔ کیا ہوا میر سائیں؟ کیا ہوا میر سائیں سے بات ہوئی ہے آپ کی؟ جب زویا حمزہ سے اس کے بابا کے بارے میں کچھ بات کرتی ہے تو وہ سختی سے اسے تنبیہ کرتا ہے، آپ اسے میر اس نام سے نہیں بلا سکتی۔ کیوں؟ اب آپ دین محمد کی اس غریب خاندان سے بلونگ کرنے والی بیٹی نہیں ہو، آپ میر سائیں کی بہو ہو۔ آپ صرف انہیں بابا جانی بولیں گے جیسے ہم بولتے ہیں، لیکن ہم کوئی بات نہیں، دھیرے دھیرے آپ سب سیکھ جاؤ گی۔ لیکن ہم پوچھ سکتے ہیں سائیں آپ نے گاڑی کو لاک کیوں نہیں کیا؟ پہلے ہمیں ڈر تھا، آپ ہمیں ڈر کے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، ہم آپ سے دور رہنا نہیں چاہتے تھے۔ اب جب آپ ہمارے ساتھ اتنی کمفرٹیبل ہو گئی ہیں تو ہم کیوں ہی آپ کو باندھے رکھیں؟ آپ جب ایسے ہی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہیں جناب تو ہم آپ کو کیوں ہی باندھ کے رکھیں گے؟ حمزہ سائیں زویا سے مخاطب بولتے ہیں۔ وہ گاڑی کے لاکر میں سے ایک خوبصورت باکس نکالتے ہیں اور اس باکس کو زویا کو کھولنے کے لیے کہتے ہیں۔ سائیں لیکن ہم یہ باکس کیسے کھول سکتے؟ اپنے انہی دونوں ہاتھوں سے کھولیں گی جو ہاتھ آپ کو اللہ نے دیے، اتنی خوبصورت ہاتھ۔ وہ اس کے ہاتھوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اور وہ باکس کھولنے کا کہتا ہے۔ جب وہ باکس کھولتی ہے اس میں بہت خوبصورت سا بریسلیٹ نکلتا ہے۔ زویا اس سے کہتی کہ کس کا ہے؟ ارے جانے من ہماری گاڑی میں سے نکلا ہے، ہم نے آپ کو ڈبہ دیا ہے۔ ہم نے کہا ہے ڈبہ کھولیں تو مطلب یہ بریسلیٹ آپ کے لیے آئی ہے نا، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اس بریسلیٹ کو ہم آپ کو پہنا دیں۔ زویا پہلے تو اتنی کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ تم اپنے گھر لے جائیں، جب آپ کو اچھا لگے نا تب آپ اسے پہن لیجیے گا۔ زویا اس ڈبے کو واپس حمزہ سائیں کو دیکھ کر کہہ رہی ہوتی ہیں جب ہم آپ کے گھر آئیں گے تب آپ ہمیں یہ واپس کر سکتے ہیں، لیکن تب ہم اسے ابھی تو اپنے گھر نہیں لے جا سکتے۔ اماں سائیں سوال پوچھے کہ جواب کون دے گا پھر اس بارے میں؟ اب آپ ہماری زندگی ہو، ہماری فیملی میں سے ہو، اب آپ سے کون سوال جواب پوچھ سکتے؟ آپ تو اسے دے دو گے نا، ابھی تو ہماری رخصتی نہیں ہوئی، اماں تو ہمیں بڑا ڈانٹ دیں گی۔ ہاں جی بس چند دنوں کی بات ہے زویا، پھر تو آپ ہمارے گھر ہی آ جاؤ گے نا۔ ہاں لیکن آپ نے تو یہ کلیئر ہی نہیں کیا، ہم آپ کے ساتھ گاؤں میں ہی رہیں گے یا پھر شہر میں؟ اوہو اکیلے رہنا ہے آپ کو ہمارے ساتھ؟ نہیں میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، اب بس کر دیتے، اتنا شائع ہے جی، ہم نے تو سب کچھ سوچ لیا ہے زویا، سب ٹھیک ہے، اب آپ اتنا پریشان نہ ہویا کریں، جلدی ہی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ۔ زویا پہلے تو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی لیکن اب اس کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل تھی، لیکن زویا اس کے نیچر سے ابھی بھی ناواقف تھی، کیونکہ اس کے حساب سے حمزہ ایک رحم دل انسان تھا جس کو تھوڑا سا روڈلی نیچر اس کا اس لیے تھا کیونکہ وہ امیر باپ کا بیٹا تھا، اور وہاں پہ تو امیر باپ کے بیٹے اس سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے ہوتے تھے۔ حمزہ تو ان کے حساب سے قدر بہتر تھا، وہ نہ تو صرف دوسروں کی رسپیکٹ کرتا تھا بلکہ دوسروں کو عزت بھی اتنی ہی دیتا تھا جس کی وہ لائق ہوتے تھے، اور اپنے باپ کے پیسوں کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس کے حساب سے پھر بھی وہ زویا سے سچی محبت کرتا تھا اور اسی محبت کا قائل تھا، کیونکہ انسان جب جس سے محبت کرتا ہے پھر اسی کے حسن عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، نہ اسے دنیا دکھتی ہے نہ جہاں، بس اپنا آپ نہیں دکھتا، کیونکہ وہ اپنا آپ تو اپنے محبت بھرے محبوب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حمزہ سائیں بھی ایسے ہی تھے، وہ زویا کو ان کے گھر واپس چھوڑ آتے ہیں اور اپنے گھر جب واپس آتے ہیں تو اسے اس کا بھائی کہتا ہے کیا ہوا عمر، اتنا عجیب ریئیکٹ کر رہے ہو؟ اماں سائیں آپ کا بیٹا آ گیا ہے، وہ بھی بڑا ہنستا مسکراتا۔ کیا ہوا اماں سائیں، آپ ہمارے لیے اتنا انتظار میں بے چین کیوں ہیں؟ بیٹا جی ہم آپ کے لیے 2 گھنٹے سے دروازے پر کھڑے ہیں کہ حمزہ اب آئے گا کہ اب؟ اماں کہاں سے آئے گا، اب تو یہ اپنی محبت میں اتنا دیوانہ ہے کہ کیا ہی کہیں۔ ارے بیٹا ہمیں شاپنگ پہ جانا تھا، ہمیں سوچا کہ آپ ہمیں لے جائیں گے، اب کی بھابھی بھی اتنا ویٹ کر رہی تھی، لیکن وہ بیچاری تو غصے میں روم میں چلی گئی، اب تک تو اس نے اپنے کپڑے بھی تبدیل کر لیے ہوں گے، تو اب چلے جاتے نا بھائی کے ساتھ۔ ارے اس کو تو کھیتوں میں کچھ کام تھا۔ عمر کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں یار کیا ہی ہوا ہے، امی جان شاپنگ کرنے جا رہی تھی، رخصتی کرنی ہے نا زویا کی، آپ کی رخصتی ہوگی تب بھی جا کے ہمارا نمبر آئے گا۔
عمر ہنس کے اپنے بھائی سے مخاطب ہوتا ہے. حمزہ اپنے بھائی کو ٹوک لہجے میں کہتا ہے کہ ہاں ہم بہت ہی جلد پھر یہاں سے چلے جائیں گے. کیا ہوا؟ اب اس نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ نہیں اماں سائیں، میں نے خود ہی سوچا ہے کہ ہماری جب شادی ہو جائے گی نا ہم شہر چلے جائیں گے. ہم یہاں نہیں رہ سکتے. ہم تھوڑا گھوم پھر کے واپس جب آئیں گے نا آرام سے 6 مہینے یا پھر 1 سال بعد پھر ہم یہاں رہیں گے. لو، جتنے غریب اتنے نخرے. کیوں اماں؟ آئندہ میں زویا کے بارے میں آپ کے منہ سے اتنے الفاظ سننا نہیں چاہتا. حمزہ سائیں کی اماں کو لگ رہا تھا کہ جیسے ہی ان کے بیٹے کا نکاح ہوا ان کے بیٹے کو تو تیور ہی بدل گئے ہیں. اب تو انہیں ان کے فیملی والے بھی اچھے نہیں لگتے. کیا ہوا اماں سائیں، آپ منہ پھلا کے بیٹھ گئے ہو؟ ابھی تو یہ لڑکی گھر نہیں آئی ہے، یہ حال ہے. جس دن یہ گھر آ جائے گی ہمارا بیٹا تو روم سے ہی نہیں نکلے گا. ارے امی اتنی محبت کرتا ہے، تھوڑا خوش تو ہونے دینا اسے. پھر تو 1 سال کے بعد وہی کام وہی چیزیں اور وہ بیچاری بھی کچن میں ہی پائی جائے گی. آپ کو لگتا ہے اب تو حمزہ اتنا سیدھا ہے؟ ہاں بیٹا صحیح کہہ رہے ہو. اماں سائیں بیٹا کھانا لگا دے. نہیں اماں سائیں کھانے کا نہیں، بس چائے کا دل چاہ رہا ہے، کھانا تو ہم باہر سے کھا کے آئے. بیٹا آپ شہر گئے تھے کیا؟ نہیں اماں سائیں، ہم بس کھیتوں میں گئے تھے، وہاں کھیت کی کچھ کام وغیرہ بھی دیکھنے تھے تو ہم وہاں گئے تھے، پھر ہم نے وہیں کھانا کھا لیا. اکیلے تھے یا کوئی اور تھا آپ کے ساتھ؟ اماں جی کون ہی ہوگا، ہم ہی تھے بس. تو اتنے خوش کیوں ہو آپ؟ کیوں اماں، خوش ہونے میں کوئی مسئلہ ہے؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ڈاکٹر نے ہمیں خوش رہنے کا کہا ہے، تو پھر آپ کو ہم پہلے شک و شبہات کیوں ہیں؟ اگر پہلے سچ بتا دو بیٹا، اگر کوئی بات ایسی ویسی نکلی نا تو آپ کے ابا کی بندوق ہوگی اور پھر ہمارا سر ہوگا، کیونکہ آپ کے حساب سے ہم آپ کے ابا کو آپ کے لیے ہمیشہ مناتے ہیں. اب سچ بول دیجیے. حمزہ اپنی اماں کو دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیتا.